बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 के सेकंड टॉपिक का आगाज़ करेंगे जो है सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको दो कौमी नज़रिए के बारे में ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये इस यूनिट का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत पे नज़र डालते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर की कदावर शख्सियत हैं। यानी 19वीं सदी के जो एंड चल रहा था उसमें सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत जो थी उस वक्त वो ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। वो दिल्ली के एक मुमताज़ ख़ानदान में 1817 में पैदा हुए और मुग़लिया दरबार के साथ ताल्लुक़ उनका रहा। चूँकि ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है मुग़लिया दौर जो है वो ख़त्म हुआ था। आखिरी बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, वो जब तक जो थे 1857 की जंग आज़ादी से पहले तक जो थे वो हुक्मरान के तौर पर जो है वो सामने नज़र आ रहे थे। तो जब ये 1817 में जब ये पैदा हुए तो इसके बाद इन्होंने मुग़लिया दरबार के साथ जो है वो इनका ताल्लुक़ कायम रहा। जब 1857 के हंगामे से ये जो जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, वो उसके 20 साल पहले वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम की हैसियत से सर सैयद अहमद ख़ान ने काम किया। यानी उनको जो है वो 1857 की जंग आज़ादी के पहले के भी हालात के बारे में उनको नो एंड हाउ थी, यानी वो मालूमात रखते थे। और 1857 के बाद जो बदलाव आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने जो पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, वो तमाम चीज़ों से उनको जो है वो मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल थी। यानी वो असर जदीद की जारहाना क़ुव्वतों के सामने जो तहलील हो रहा था, ये जो लाइन लिखी हुई है, यानी कि ये अंग्रेज़ जो थे वो पूरे हिंदुस्तान पे छा रहे थे और वो उस कौम से जो थे वो अंग्रेज़ों से मुकम्मल तौर पे वो वाकिफ़ थे। और ये जो अंग्रेज़ थे वो उस वक्त के सफ़ेद व स्याह का इंतज़ाम संभालने वाले थे। यानी कि अंग्रेज़ जो थे वो उनको आगे नज़र आ रहा था कि वो पूरे हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे मुकम्मल तौर पर। खुद एतमादी और पेशबीनी क़यादत की दो बड़ी सलाहियतें सर सैयद अहमद ख़ान में मौजूद थीं। सर सैयद अहमद ख़ान उन दोनों से बखूबी बहरूबर थे। यानी कि उनके अंदर ये दोनों सलाहियतें, यानी खुद एतमादी और पेशबीनी, यानी आगे आने वाले दौर में किस तरीके से अंग्रेज़ जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान पे या उससे भी आगे बढ़कर जो हैं वो मुख्तलिफ जो रियासतें थीं उस पर किस तरह कब्ज़ा करेंगे और वो किस तरह मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाएंगे, सर सैयद अहमद ख़ान की उस पर मतलब उस दौर में ही उनकी गहरी नज़र थी। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत की अगर बात करें तो उनकी शख्सियत जो थी वो हमागीर थी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों का वो वसी तजुर्बा रखते थे। उन्होंने जो है फ़लसफ़ा तालीम वज़ा किया, यानी उसमें भी काम किया। वो आज तक हमारे लिए मिशल राह है। वो बैक वक्त इख़बार नवीस, मौर्रिख़ और आसार कदीमा के माहिर थे। यानी इन तीन शोबों में भी उनको मुकम्मल महारत हासिल थी। मज़हब और दिनियात पर भी उन्होंने मुस्तकिल तसानीफ़ छोड़ी हैं, यानी कि मज़हब और दिनियात इस्लाम के बारे में भी, और इन्होंने जो हैं वो मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। मगर अगर इनके हम असर इनको माहिर तालीम समझते हैं तो आने वाली नस्लों ने इनकी सियासी फरासत को तस्लीम किया। यानी इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो शख्सियत थी वो हमागीर थी। मुख्तलिफ शोबों में उनका तजुर्बा था, यानी फ़लसफ़ा तालीम से ले के वो एक अखबार नवीस, मौर्रिख़, आसार कदीमा के माहिर और ये दीनी किताबों के जो है वो मुसन्निफ़, और इसके अलावा उनको माहिर तालीम भी तस्वुर किया जाता है क्योंकि उन्होंने तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपनी खिदमात पेश की। सर सैयद अहमद ख़ान को मुसल्ले कौम समझा जाता है, यानी उन्होंने कौम की इस्लाह के लिए भी मज़ामीन लिखे और इनकी जो बातें हैं, इनकी बताई हुई बातें आज भी इतनी ही कारआमद हैं जितनी आज से 100 साल पहले थीं। उन्होंने उर्दू ज़बान में भी वसअत पैदा की और हर किस्म के ख़यालात अदा करने के वो काबिल थे। वो पहले मुसलमान हैं, यानी उनको ये एक जो है वो इम्तियाजी मकाम हासिल है कि उन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी। और इनकी जो मालूमात थी, यानी उनके पास मालूमात का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद था और मालूमात की वसअत का अंदाज़ा लगाना जो है वो एक तो बैनुल अक़लाम का ज़मीमा देखिए। तो उन्होंने एक ज़मीमा, ये बैनुल अक़लाम ने एक ज़मीमा निकाला, उसमें बाइबल के 20वें एडिशन की तफसीलात जो हैं वो दर्ज हैं, जो जिनके जो हैं मतलब राइटर जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। वो एक शायर भी थे और आही उनका तखल्लुस था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने होम्योपैथी का भी मुताला किया और इनको एलोपैथी के मुकाबले में ज़्यादा मौसर वो समझते थे।
غرض کے وسعت فکر و عمل میں ان کی نظیر کے آدمی صدیوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی شخصیت جو تھی وہ ایک بے مثال شخصیت تھی، اور انہوں نے ان جیسے جو لوگ ہیں وہ صدیوں میں وہ ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی گئی تو اس وقت سر سید احمد خان کی عمر تقریباً 30 سال تھی، یعنی انہوں نے یہ تمام جو 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی وہ تمام حالات ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے، تو جو مسلمانوں کی تباہی جو تھی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور اس وقت جو ان کے ہی دیکھتے مطلب جب وہ تھے اس وقت موجود تھے تو ان کے سامنے ہزاروں کھاتے پیتے مسلمان جو تھے وہ ان کے گھرانے اجڑ گئے تھے، اور مسلمانوں کو دوبارہ ابھرنے کی اس میں کوئی بھی ان کو راستہ اس وقت نظر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے خود کہا کہ اس غم سے جو ہیں وہ ان کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے، اور انہوں نے ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار بہت ہی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اس ارادے کو ترک کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ اور جو کچھ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مسلمانوں پر بیتی، یعنی اس وقت جو حالات ان پر گزرے، سر سید احمد خان مرتے دم تک اس کو بھلا نہیں سکے۔ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ تحریک علی گڑھ شروع کی۔ اب تحریک علی گڑھ کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کی علیحدگی کی تحریک اور جداگانہ تحریک کا نام بھی آتا ہے، یعنی یہ کوشچن آپ کو جو یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ تحریک میں جو ہے وہ کن عوامل نے اہم کردار ادا کیا، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تحریک پاکستان میں جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کا کیا کردار ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی علیحدگی کی تحریک کے بانی ہیں، اس کے بارے میں آپ ایک پورا جائزہ پیش کریں، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور سب سے لاسٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان کی خدمات کے نوٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ تحریک علی گڑھ جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ MAO کالج، یہ MAO کالج جو تھا علی گڑھ کا، اس میں 19ویں صدی میں شروع ہونے والی وہ تعلیمی تحریک ہے، یعنی کہ یہ کالج، یہ MAO کالج سے ہی یہ تحریک شروع ہوئی، اور چونکہ یہ کالج علی گڑھ میں تھا اس وجہ سے اس کا نام تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ یہ ایک تعلیمی تحریک ہے جس کا مقصد جو تھا وہ یہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کی سیاسی، معاشرتی اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک ریوائولسٹ موومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ان کو دوبارہ جو ہے یہ تمام شعبوں میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ فیل ہو چکے تھے، ان کو دوبارہ ان کے ابھارنے کے لیے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک تعلیمی تحریک شروع کی گئی۔ تحریک علی گڑھ کے جو اسباب تھے اس میں سب سے بڑا سبب جو تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی پستی تھا، یعنی ان تینوں شعبوں میں مسلمان جو تھے وہ بہت پیچھے جا چکے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو جنگ کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے کر ظلم و تشدد کا، یعنی کہ ان پہ ظلم و ستم جو ہے وہ ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، ان پہ بے پناہ جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھائے، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جو جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت جو صاحب حیثیت تھے ان کی جو جائیدادیں تھیں ان کو ضبط کر لیا گیا اور ان کو جیل کی تاریک کوٹریوں میں ڈال دیا گیا۔ ان اقدامات نے جو ہیں وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات کو بہت زیادہ مجروح کیا، یعنی مشتعل کر دیا، اور وہ انگریزوں سے جو ہیں وہ نفرت کرنے لگے۔ نتیجے کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے برطانوی نظام تعلیم اپنانے سے انکار کر دیا۔ انگریزوں نے جو ہے وہ تعلیمی نظام کو چینج کر دیا تھا، فارسی، عربی وغیرہ کو جو ہے وہ انہوں نے تعلیمی نظام سے نکال دیا تھا اس وقت، اور جو مکالے کا جو ایک تعلیمی نظام ہے جو پاکستان میں اب تک رائج ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اس وقت اپنانے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو زور دیا جا رہا تھا کہ وہ اس تعلیمی نظام کو قبول کر لیں۔ اب یورپی تعلیمی اداروں میں داخلہ کروانا جو تھا وہ، یعنی مشنری اسکول یہاں پر جگہ جگہ قائم کر دیے گئے، تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو بچے تھے انہیں یورپین تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوانا جو ہے وہ بند کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو ہے وہ جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کرنے سے اس وقت محروم ہو گئے، لہٰذا اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان پر جو ہے وہ اس وقت بند کر دیے گئے، اور ان جو اعلیٰ عہدوں پر جو تعلیم جن کو نوکریاں دی جا رہی تھیں وہ اس وقت صرف ہندوؤں کو ہی دی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ جدید اس وقت جو تعلیم تھی اس کو حاصل کر رہے تھے۔ سر ولیم ہنٹر کے مطابق جو ہے وہ کلکتہ میں شاید ہی کوئی ایسا سرکاری دفتر ہوگا
یعنی اس وقت یہ ان کے خیال میں کہ جہاں مسلمان جو ہیں وہ کلی قاصد یا سیاہی بھرنے والے سے بہتر ملازم پر فائز ہوں، یعنی کہ مسلمانوں کو اگر یہ جابز دی جا رہی تھیں تو وہ صرف کلی کی، قاصد کی، یا پھر وہ سیاہی جو انک پین وغیرہ میں انک بھرتے ہیں ان کی ملازمت جو ہے وہ ان کو دی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ جو ہے وہ سرکار کی جو ملازمتیں تھیں، سرکاری ملازمتوں میں جو مسلمان عہدیدار تھے ان کا جو ریشو تھا، تناسب تھا، وہ کم ہوتا گیا۔ تو جب یہ 1871 میں جب یہ سروے ہوا بنگال میں تو 2141 عہدیداروں میں سے جو ہے وہ 1338 یورپین تھے، 711 جو تھے وہ ہندو تھے، اور صرف جو ہیں وہ 92 جو تھے، مطلب آپ دیکھو کہ کتنی کم تعداد میں، 1-2% بھی نہیں بنتے، یہ 92 صرف اس میں مسلمان تھے۔ اور اسی طرح جو ہیں وہ 1862 میں جب کلکتہ ہائی کورٹ کے جو 240 جو تھے وکلاء میں سے صرف ایک جو وکیل تھا وہ مسلمان تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہیں اس وقت مغربی تعلیم حاصل نہ کر کے جو ہے وہ کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ MAO کالج علی گڑھ کا جو قیام ہے وہ سر سید احمد خان نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جو ہیں وہ بہتر تعلیمی جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے جو ہے وہ 1875 میں علی گڑھ میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور 2 سال بعد ہی یعنی کہ 1877 میں ہی اس مدرسے کو جو ہے وہ کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 8 جنوری 1877 کو برطانوی وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے MAO کالج کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور حکومت، اہم شخصیات اور عوام نے کالج کے لیے دل کھول کر اس وقت چندہ دیا۔ نظام دکن حیدرآباد نے جو ہیں وہ 90,000 روپے، مہاراجہ پٹیالہ نے 58,000 روپے، اور لارڈ نارتھ بروک نے 10,000 روپے کے عطیات دیے۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت نے کالج کے لیے 4,000 روپے سالانہ کی گرانٹ بھی منظور کی۔ اس طرح کالج جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر یہاں پر قائم ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے کالج سے تعاون کیا اور اپنے بچوں کو اس میں بھیجا۔ علی گڑھ کالج کا نصاب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور جدید مغربی علوم کی تعلیم پر بھی مشتمل تھا۔ اس وقت کے جو تھے وہ کچھ مسلمان جو تھے وہ سر سید احمد خان کے خلاف بھی ہو گئے تھے، اور چونکہ انہیں انگریزوں سے نفرت تھی تو انگریزی سے بھی نفرت تھی، تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسلامی مدرسوں میں تو بھیج رہے تھے، لیکن وہ یہاں پر سر سید احمد خان نے جو یہ تحریک شروع کی تھی، انہوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا تھا کہ جو جدید تعلیم ہے وہ انسانوں کی یا مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کالج قائم کیا تو مسلمانوں کے جو ہیں وہ رویوں میں تھوڑی تبدیلی آئی، اور مسلمانوں کے جو بچے تھے وہ ان کالجز میں، ان مدرسوں میں جو ہیں وہ داخلہ لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کالج نے نہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات دی، بلکہ اس کے علاوہ جو جدید علوم تھے، یعنی مغربی جو تعلیم تھی، انگریزی کی تعلیم تھی، اس سے بھی آراستہ کیا، اور اس طرح ان کے اندر ایک قومی تشخص جو ہے وہ بیدار ہوا۔ برصغیر میں جو تحریک علی گڑھ نے جنم لیا، اس میں اس کالج نے مستقبل کے جو ہے وہ کئی مسلم قائدین کی تربیت کی، یعنی یہاں پر جنہوں نے تعلیم حاصل کی اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ظفر علی خان اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اب یہ جو ہے وہ ان کی دوسری بڑی کاوش تھی سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے اور ان کے معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے دسمبر 1888 میں ایک تنظیم آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کے افتتاحی اجلاس میں انہوں نے کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اگرچہ ہم ایک قوم ہیں مگر ایک جگہ کے رہنے والے دوسری جگہ کے مسلمانوں کے قومی مسائل اور حالات سے بالکل ناواقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کل ہند سے قوم کے نمائندے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مسائل کا باہمی تبادلہ کیا کریں، اس کے حل کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ یہ کانفرنس کانگریس کے قیام کے 2 سال بعد ہی قائم کی گئی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کانگریس ہے وہ 1886 میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے بعد اس نے وقتی طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کو کانگریس کے مقابلے میں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جس پر وہ اپنے سیاسی اور معاشرتی مسائل کو حل تلاش کر سکتے تھے. یعنی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی وہ مسلمانوں کے مسائل پہ بات کرنے کا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر وہ اپنے مسائل آ کر بیان کر سکتے تھے. بعد میں اس کانفرنس نے ملک کے مختلف شہروں میں اپنے سالانہ اجلاس منعقد کیے اور اس میں مولانا حالی، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، محسن الملک، وقار الملک، سر سلیم اللہ خان جیسے رہنماؤں نے ان اجلاسوں سے جو ہے وہ یہاں پر خطاب کیا. اور اس طرح یہ کانفرنس جو تھی مسلمانوں میں ملی وحدت کا احساس بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور اسی قومی شعور کی بنیاد پر 1906 میں شملہ وفد ترتیب دینے کا کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا گیا. اسی سال کانفرنس کے جو ہے ڈھاکہ کے اجلاس میں مسلم قائدین آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل دینے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ تھا سر سید احمد خان کا، جو ان کی خدمات میں سے ایک بہت ہی بڑی ایک خدمت تھی یعنی مسلمانوں کے لیے، جس میں علی گڑھ مسلم جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی گئی. تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں میں جو ہے وہ سیاسی شعور پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 1906 میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم کر دی تھی. ایم اے او کالج علی گڑھ نے 1877 میں اپنے قیام سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ گراں مایہ خدمات سر انجام دی تھیں. یعنی کہ ان کی جو خدمات کا سلسلہ جو ہے وہ 1877 سے ہی شروع ہو چکا تھا اور ان کی بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ناکافی ثابت ہو رہا تھا. چنانچہ اب مسلمان بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے. تو اسی سلسلے میں سر سید احمد خان نے سر آغا خان کی قیادت میں باقاعدہ ایک تحریک شروع کی اور یونیورسٹی کے قیام کے لیے ضروری 30 لاکھ روپے کی خطی رقم بھی جمع کر لی گئی اس وقت. مگر حکومت نے اس کو مسلم یونیورسٹی کا نام دینے اور ایک الحاق ادارہ بنانے میں وہ پشو پیش سے کام لے رہی تھی. یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، اور لیکن انہوں نے بھی اپنی جد و جہد جاری رکھی اور بالآخر 1920 میں کالج کو یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا. اس یونیورسٹی نے بر صغیر کے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو مربوط کرنے اور علی گڑھ تحریک کو مؤثر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا. اور 1947 میں قیام پاکستان تک یہ ادارہ اکثر مسلم تحریکوں کا جو ہے وہ مرکز بنا رہا. اب سب سے لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا تحریک علی گڑھ کے اثرات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے. تحریک علی گڑھ کے اثرات جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی زندگی پر جو ہیں وہ انہوں نے گراں قدر جو ہیں وہ اثرات مرتب کیے، جس میں بر صغیر میں جو ہے تعلیمی اداروں کا قیام سب سے پہلے آتا ہے. بر صغیر میں سماجی تنظیموں کا قیام، پھر مسلمانوں کے سماج و وقار میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو فروغ ملا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا، مسلمانوں کو سیاسی قیادت کی فراہمی اسی تحریک کے ذریعے ہوئی، اور تحریک پاکستان کا ہراول دستہ بنا، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ جدید مغربی علوم کا جو حصول اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہوا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹاپک نمبر 1، جو پہلا اثر تھا تحریک علی گڑھ کے اثرات میں سے جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے بر صغیر میں تعلیمی اداروں کا قیام. تحریک علی گڑھ نے مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مغربی علوم کی اہمیت اور افادیت کو بھی اجاگر کیا. ملک کے طول و عرض میں ایم اے او کالج علی گڑھ کے طرز پر کئی تعلیمی ادارے اس وقت قائم کیے گئے، اور جس میں اسلامیہ کالج لاہور، سندھ مدرسۃ الاسلام جو کہ اب بھی کراچی کا ایک بڑا نام ہے، اسلامیہ کالج پشاور اور ایم اے او کالج امرتسر جو ہیں وہ ان میں نمایاں تھے. اور ان اداروں میں مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے وہ علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا. تحریک علی گڑھ کی وجہ سے بر صغیر میں سماجی تنظیموں کا قیام بھی عمل میں آیا. یعنی یہاں پر ایک سماجی تحریک نے جنم لیا. ملک کے کئی شہروں میں کئی سماجی تنظیمیں جو ہیں یہاں پر قائم ہوئیں، اور جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی فلاح و بہبود ہو. ان تنظیموں میں جو ہے وہ انجمن حمایت الاسلام لاہور اور انجمن اسلامیہ امرتسر جو تھیں وہ قابل ذکر ہیں. ان انجمنوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے کئی سماجی اور تعلیمی ادارے قائم کیے. اس گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کے سماجی وقار میں بھی اضافہ ہوا، ان پر جدید اعلیٰ تعلیم کے حصول
کی وجہ سے اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے جو دروازے ہیں ان پر کھل گئے، ان کے مالی حالات بھی پھر بہتر ہو گئے۔ مادی ترقی اور خوشحالی سے مسلمانوں کے سماجی وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کے علیحدہ قومی تشخص کو فروغ ملا، یعنی یہاں پر بر صغیر میں جگہ جگہ جو مسلمان تھے ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم ہو گئے تھے، تو ان اداروں میں جو ہے مسلمانوں نے اپنے مذہب یعنی اسلام کے مطابق، ان کی ثقافت کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دیا۔ اس طرح تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کے علیحدہ قومی تشخص کو فروغ دیا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ شروع ہوا۔ تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں ہند کے طول و عرض میں یعنی ہندوستان کے طول و عرض میں بے شمار تنظیمیں، ادارے تشکیل دیے گئے جنہوں نے مسلمانوں میں سیاسی اور سماجی شعور بیدار کیا۔ ان تنظیموں نے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا بلکہ یہاں پر جو ہے وہ اہم مواقع پر اجتماع کی شکل میں ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کا بھی یہ باعث بنی۔ اس سلسلے میں محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی، پیٹریاٹک ایسوسی ایشن اور محمدن ڈیفینس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ نیکسٹ ہے دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ اب دو قومی نظریہ ہم پہلے لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، یعنی دو جو ہیں وہ علیحدہ بالکل اسلام کے مطابق جو ہے مسلمان، اور جو ہندوازم کے مطابق جو ہندو ہیں وہ بالکل دو علیحدہ جو ہیں وہ قومیں ہیں۔ اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ پہلے لیکچر میں آپ کو پرووائڈ کر چکی ہوں۔ اب اس تحریک علی گڑھ کی وجہ سے دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ تحریک علی گڑھ نے مسلم ثقافت اور ادب کو اجاگر کیا، اس سے مسلمانوں کا الگ قومی تشخص قائم ہوا اور اسی بنا پر دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ کانگریس کی جو ہندو نواز پالیسی تھی، اس سے سید احمد خان نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس سے بالکل الگ رہیں اور کانگریس میں شمولیت اختیار نہ کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ کانگریس کی تجاویز ایک ایسے ملک میں ناقابل عمل ہیں جہاں دو مختلف قومیں آباد ہیں۔ سر سید احمد خان نے ہندو اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان جو اقلیت میں تھے اس وقت، ان کے جداگانہ انتخابات کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ انتخاب کے ذریعے ہی نمائندگی کا مطلب اکثریت کے خیالات اور مفادات کا اظہار ہے۔ ان کے اسی موقف کی وجہ سے دو قومی نظریے کو تقویت ملی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی فراہمی۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا جس سے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس سلسلے میں اہم مواقع پر تنظیموں کے اجلاس منعقد ہوئے، تحریکیں چلائی گئیں اور وفد جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے۔ ان اقدامات نے ایک مسلم قیادت کو جنم دیا۔ مولانا محمد علی جوہر، سر آغا خان، محسن الملک، سر سید احمد خان اور اس کے علاوہ محمد علی جناح، راجہ صاحب آف محمود آباد اور علامہ اقبال کا شمار ایسے سیاسی قائد میں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے لاسٹ ہے تحریک پاکستان کا ہراول دستہ جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں قائم ہوا۔ علی گڑھ کالج کے جو فارغ التحصیل طلباء تھے یعنی جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، بعد ازاں وہ پھر تحریک پاکستان کے قافلہ سپہ سالار بن گئے، یعنی کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، جن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان جیسے مسلم قائدین نے جو ہے وہ پاکستان کی صف اول یعنی کہ بالکل ہراول جو پاکستان کا دستہ تھا تحریک پاکستان کا، اس میں جو ہے وہ بالکل صف اول کی اس میں صف میں شامل رہے وہ، اور انہوں نے وہاں رہتے ہوئے برطانوی استعمار اور ہندو سامراج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ظلم و استبداد کے ان بتوں کو یعنی ہندو اور انگریز دونوں کو پارا پارا کر کے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیا، اور انہی کے اسی جوش و ولولے کی وجہ سے پاکستان کو ہم نے 14 اگست 1947 کو حاصل کیا۔ آج کا لیکچر میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔